अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई एम अगेन योर मैम मारिया फयाज and I'm again here with the lecture of education, but this time it's not the fourth year but third year. जी हाँ, अब हम दोबारा से थर्ड ईयर पे आ चुके हैं. जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की तरफ से आपके थर्ड ईयर के एनुअल एग्ज़ाम्स की डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं. आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लेटर भी शेयर किया गया था जिसमें आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स की डेट्स बताई गई हैं. साथ ही आपकी एडमिशन फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है और एक और लेटर जो है उसमें आपके चलान फॉर्म की डेट्स भी बताई गई हैं. यानी आपने किन डेट्स में कॉलेज जाकर अपना चलान फॉर्म कलेक्ट करना है और एडमिशन फॉर्म जो है वो कलेक्ट करना है और फिर सबमिट कराना है. यानी कि अब हमारे पास एक कंफर्म्ड प्लान है. पहले तो हमने इस सोच के तहत फोर्थ ईयर की क्लासेस स्टार्ट की थी कि हमारे पास उस टाइम कोई कंफर्म प्लान नहीं था. यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे. इसलिए हमने सोचा था कि हम उस वक्त को जो गुजर रहा है इसको ज़ाया ना करें, तो हमने फोर्थ ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी. लेकिन अब चूँकि हमारे पास एक कंफर्म प्लान है थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स का, इसलिए फ़िलहाल हम फोर्थ ईयर के इन लेक्चर्स को रोल बैक कर रहे हैं और इसकी जगह हम थर्ड ईयर का जो आपका सिलेबस रहता था उसको कंप्लीट करेंगे, और अगर कंप्लीट भी हो गया था तो उसको उसकी रिवीजन करेंगे. ठीक है जी. तो हमारा जो थर्ड ईयर का एजुकेशन का सिलेबस चल रहा था लास्ट टाइम मार्च में, उसमें हमने काफ़ी 80% तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ 20% 15% आपका सिलेबस रहता था. तो हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8 एट दैट टाइम. ठीक है जी. तो आप सबके पास बुक्स मौजूद होंगी थर्ड ईयर की एजुकेशन की, मकबूल अहमद की. तो उसमें से आप चैप्टर नंबर 8 निकाल लें, कौमी तालीमी पॉलिसियाँ. ठीक है जी. इस चैप्टर में हम लोग पाकिस्तान में अब तक जितनी भी नेशनल लेवल पर तालीमी पॉलिसीज़ बन चुकी हैं उन पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे. तो इस चैप्टर का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अमूमी मकासद क्या हैं. ठीक है जी. यानी हमारा जो निज़ाम तालीम है इसके अमूमी मकासद क्या हैं या जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो जी सबसे पहले तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि मकासद क्या होते हैं और मकासद का होना ज़रूरी क्यों है. ठीक है जी. मकासद होते हैं या किसी भी काम के या किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो उस काम का लाए अमल तय करते हैं या उसकी डायरेक्शन तय करते हैं. आपके पास जब तक कोई मकसद नहीं होगा आप बेमकसद कोई काम नहीं करेंगे. ठीक है. आप जब भी कोई काम करेंगे उसका एक मकसद होगा. अभी हम लास्ट टाइम हम फोर्थ ईयर का लेक्चर लेके चल रहे थे, उसका क्या मकसद था वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है. अब हम दोबारा से थर्ड ईयर पे आ गए हैं. इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हम अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, यानी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं ताकि हम एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें. इसलिए अब हम रिवीजन मोड पर आ गए हैं. ठीक है. तो हमारा लाए अमल मकसद को देख के चेंज हो गया. तो किसी भी पॉलिसी को तरतीब देने से पहले, किसी भी पॉलिसी को मुरतब करने से पहले सबसे पहले मकासद तय किए जाते हैं कि अगर हम किसी भी पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी बना रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम तालीम के ज़रिए किन मकासद को हासिल करना चाहते हैं, या तालीम के ज़रिए ऐसा कौन सा आउटकम है जो हम अपनी कौम से चाहते हैं. फिर उस आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए हम वो रास्ता तय करेंगे. यानी एक दफ़ा मकासद हमारे जहन में आ गए तो फिर हम रास्ता तय करेंगे कि हम किस रास्ते से इस मकसद तक पहुंच सकते हैं. तो फिर उसमें निसाब भी आ जाएगा, उसमें आपकी तदरीसी तरीके भी आ जाएंगे और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी आ जाएंगी. लेकिन प्राइमरीली जो पॉइंट होता है वो होता है मकासद का, कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं. अच्छा जी. क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के निज़ामी तालीम के अमूमी मकासद क्या हैं. एक होते हैं अमूमी मकासद और एक होते हैं खुसूसी मकासद. खुसूसी मकासद जो होते हैं वो वक्त और हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं, लेकिन अमूमी मकासद या जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमेशा से ही यूनिफॉर्म रहते हैं, यानी हमेशा सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती.
تو اب چونکہ ہم بہت ساری پالیسیز کو پڑھیں گے ڈیٹیل میں، تو ہر پالیسیز میں کچھ خصوصی مقاصد بھی ہوں گے، لیکن عمومی مقاصد کو ہم ایک ہی اس ہیڈنگ کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ یہ وہ تمام مقاصد ہیں جو پاکستان کی تمام پالیسیز میں شامل ہیں. یعنی پاکستان میں اب تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیز بنی ہیں ان مقاصد کو مد نظر رکھ کے بنی ہیں. یہ وہ مقاصد ہیں جو تمام تعلیمی پالیسیوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم کے عمومی مقاصد. تو جی سب سے پہلا مقصد ہے، آپ کے اس ٹاپک میں 15 to 16 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. میں اس کو ٹاپک کو آپ کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں اور پھر بعد میں آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دا بک رائٹ ناؤ ود می. میرے پاس نوٹس نہیں ہیں بیکاز آئی ایم ٹریولنگ، آئی ایم ناٹ ایٹ ہوم، اور میں یہاں پہ لاہور آئی ہوئی ہوں، اور یہاں پر میں 4th ایئر کے نوٹس اور بکس ساتھ لے کر آئی تھی، کیونکہ آئی ہیڈ دس تھنگ ان مائی مائنڈ کہ میں نے 4th ایئر کا لیکچر ریکارڈ کرنا ہوگا. لیکن جب میں یہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اب 3rd ایئر کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو unfortunately I did not have the books and notes with me. I was not carrying them with me. تو بہرحال when there is a will there is a way. میں نے کچھ بھی کر کے آپ کا جو نوٹس ہیں وہ ارینج کیے ہیں، تو بٹ آئی ڈونٹ ہیو دا بک رائٹ ناؤ. تو میں آپ کو ہیڈنگس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. بک پھر آپ سے پڑھ لیجئے گا، اور اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویسے اٹس این ایزی ٹاپک، تو آپ اس کو آسانی سے گریب کر لیں گے. اچھا جی، پاکستان کی نظام تعلیم کے عمومی مقاصد میں سب سے پہلے ہے اسلامی نظریہ حیات. ٹھیک ہے جی، نظریہ حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا نظریہ. اور ہم چونکہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، لہٰذا اسلامی نظریہ حیات یعنی اسلام کے اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے مقاصد تعلیم کا پہلا مقصد ہے. یعنی ہم اپنے تعلیم کے ذریعے اپنے شہریوں میں، پاکستانی شہریوں کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. یعنی ہمارا پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی نظریہ حیات کو تعلیم کے ذریعے فروغ دے سکیں. یعنی ہماری تعلیم جو ہے وہ اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کو، اسلامی اصولوں کو، اسلامی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان کی ترویج میں معاون ثابت ہو. پھر ہے جی نظریہ پاکستان. اچھا جی، اب یہ اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان دو انٹر کنیکٹڈ کانسیپٹس ہیں. نظریہ پاکستان سے مراد ہے کہ پاکستان کس نظریے یا کس تھیوری کی بیس پر وجود میں آیا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ حیات در حقیقت اسلامی نظریہ حیات ہے. پاکستان اس تھاٹ میں پر وجود میں آیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پر اسلامی نظریہ حیات کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے ملک کا، یہ پاکستان کا نظریہ ہے. یعنی پاکستان کا نظریہ ہے کہ یہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. جو مسلمز ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق، اور جو غیر مسلمز ہیں ان کو ان کے اپنے مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی اسلامی کانسیپٹ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ پاکستان کا نظریہ ہے، اور تعلیم کا مقصد ہے اس نظریے کو فروغ دینا. یعنی ہمارے تعلیمی نظام کا ایک مقصد ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اپنے آنے والی نسلوں تک اس نظریے کو پہنچائیں. نظریہ اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ پاکستان. اچھا جی، تیسرا پوائنٹ ہے معرفت الہی. معرفت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. یعنی ہماری تعلیم کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اپنے آنے والی نسلوں میں خدا کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں. پہچان سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ یہ جان سکے اور وہ سمجھ سکے کہ اس کا خالق اور مالک اور رازق کون ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی کو پہچاننا، اللہ کی ذات سے واقف ہونا، مکمل طور پر واقف ہونا، اس کی خصوصیات کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا. یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو مقصد ہے اس کا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معرفت الہی. اس کے بعد ہے جی خلافت عرضی کی تیاری.
عرضی سے مراد ہے زمین، خلافت کہتے ہیں خلیفہ ہونا یعنی کہ لیڈر ہونا۔ خلافت عرضی کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا چوتھا مقصد ہے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر خلیفہ ارض ہونے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا کرنے کے قابل ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اب ہم تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس دنیا پہ، اس کائنات پہ خدا کا خلیفہ بن سکیں، اللہ تعالیٰ کے نائب بن سکیں، ریپرزنٹیٹیو بن سکیں، جو اصول زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان اصولوں کو اس دنیا میں، اس زمین پر امپلیمنٹ کروانے کے قابل بن سکیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تعلیم کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے جی اخلاقی اقدار کی اشاعت۔ اخلاقی اقدار یعنی کہ جو مورل ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنا، مورل ویلیوز، اخلاقیات کو پروموٹ کرنا، اچھائیوں کو پروموٹ کرنا۔ تعلیم کا ایک مقصد، ایک اہم مقصد ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو اخلاقی خطوط پر استوار کرنا، یعنی کسی بھی معاشرے کی اخلاقیات کو بہتر کرنا۔ اخلاقیات میں کیا شامل ہوتا ہے؟ ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، ایمانداری اور سچائی، عدل، انصاف، یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ تمام جو خصوصیات ہیں کسی بھی معاشرے میں وہ تعلیم کے نتیجے میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تعلیم کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کی بہترین طریقے سے ترویج کی جا سکے، اور یہ اشاعت اور ترویج صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد ہے جی تعمیر کردار۔ جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تعلیم کا مقصد محض آپ کو کتابیں رٹوانا نہیں ہے یا آپ کی نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ دیکھیں اگر میرے پاس بہت نالج ہے، میں کسی بات کو بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہوں یا جانتی ہوں، لیکن اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بس یہ میرے پاس ہی نالج ہے اور میں کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرتی ہوں، تو یہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس نالج تو بہت ہے، میں نے پڑھ تو بہت لیا، سمجھ تو بہت کچھ آ گیا، لیکن میری کردار کی تربیت نہیں ہوئی صحیح طرح، جو میرا ایک ذاتی کردار ہے اس کی تعمیر نہیں ہوئی، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ محض کتابوں کو رٹ لینا یا بہت سارا نالج دماغ میں ڈال لینا یہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نالج ہے یا آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے، آپ دوسروں کو اس کو منتقل کیسے کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آ کے اپنی نالج کو، اپنے اسکل کو منتقل کر سکتے ہیں، اور آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کے اخلاقیات کیسی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو بہترین طریقے سے ان کی کردار سازی کریں، یعنی ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر بلڈنگ کو بہترین انداز میں سر انجام دیں۔ اس کے بعد ہے جی صحت مند اخلاقی ماحول۔ اگین اٹس سیم آلموسٹ سیم پوائنٹ کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاقی ماحول کیسا ہے، آپ کی اخلاقیات کیسی ہیں۔ دیکھیے جب آپ کسی بھی معاشرے میں اخلاقی ماحول اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کی اخلاقیات اچھی نہیں ہوگی، تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں کی بات ہے، بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا PIA کے پلین کریش کا۔ تو سننے میں آیا کہ جہاں پہ جہاز گرا تو لوگوں نے مدد، کچھ مطلب سب نے نہیں لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے تھے، شرپسند عناصر ہو کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے مدد کرنے کے بجائے لوگوں کا سامان لوٹنا شروع کر دیا کسی کا، کیونکہ اب جہاز گرا ہے تو آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ اخلاقی پستی ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، اتنا بڑا سانحہ ہو جائے، اور آپ انسانیت کی مدد کرنے کے بجائے اپنے لیے لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، تو یہ اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے۔ تو یا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاقی ماحول اچھا نہیں ہے، اور اخلاقی ماحول اچھا نہ ہونے کی شاید وجہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں ہوئی۔ تو یہ اس لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہوتا ہے آپ کی اوور آل سوسائٹی میں، اوور آل معاشرے میں ایک اچھا اخلاقی ماحول بنانا، یعنی ایسے انسانوں کی پرورش کرنا اس ماحول میں جو اچھی اخلاقیات کی عکاسی کر سکیں یا اچھی اخلاقیات کو ایگزیبٹ کر سکیں۔
अच्छा जी, फिर है जी सलाहियतों से आगही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। कोई किसी काम में आगे होता है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है। सब लोग सब काम नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग कोई ना कोई काम है जो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो तालीम का एक अहम मकसद ये होता है कि आपको आपकी सलाहियतों से आगाह करे, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस पैदा करे। जब मैं तालीम हासिल करती हूँ तो इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको अपनी सलाहियतों का पता ही न लगने दें। यानी कि ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप अपनी सलाहियतों से वाकिफ़ ना हो सकें। तो एक अच्छा तालीमी माहौल वही होता है जिसमें वो स्टूडेंट्स को उनकी सलाहियतों से आगाह करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी उन सलाहियतों से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकें, खुद भी फ़ायदा उठा सकें और मुआशरे को भी अपनी सलाहियतों से फ़ायदा दे सकें। उसके बाद ये तहकीक का रुझान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तालीम का एक बहुत अहम मकसद है तहकीक का रुझान पैदा करना। तहकीक कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को तलाश करना, किसी इल्म की तलाश में निकलना, या किसी भी चीज़ को थ्रू स्टडी तलाश करना, इसको कहते हैं रिसर्च या तहकीक। और तालीम का पाकिस्तान की तालीमी मकासद में एक अहम मकसद हमने यही करार पाया है कि तहकीक के रुझान को बढ़ाया जाए, यानी तहकीक का रुझान पैदा किया जाए, लोगों में रिसर्च की आदत पैदा की जाए। और बेसिकली टेक्निकली रिसर्च के जो इदारे होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का काम ही यही होता है कि आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, जितने भी इल्मी शोबाजात हैं उसमें रिसर्च करनी है, ताकि नई सी नई नॉलेज जो है वो आप दरियाफ्त कर सकें और फिर उसको इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। आजकल आप लोग बड़ा पढ़ते होंगे, अगर आप लोग फॉलो करते हैं, दुनिया में इस टाइम करंटली सबसे ज़्यादा रिसर्च जो चल रही है, जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है, वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन पे। आपने अक्सर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग भी देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन एक ऐसा मसला है जिस पर पूरी दुनिया इस टाइम लगी हुई है, क्योंकि ये वैक्सीन जितनी जल्दी तैयार होगी उतनी जल्दी हम इस पेंडेमिक से निजात हासिल कर सकेंगे। तो अक्सर आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, फलानी यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। तो बेसिकली रिसर्च जो होता है वो यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ही स्कॉलर्स प्रोड्यूस करती है। किसी भी एक सब्जेक्ट पर डीप नॉलेज रखने वाले लोग जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस करती है। तो रिसर्च जो है वो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिसर्च रुक जाएगी तो इंसानियत की तरक्की और फलाह रुक जाएगी। तो तालीम का एक अहम मकसद तहकीक का रुझान है। उसके बाद है क़यादत आलम के लिए तैयारी। क़यादत आलम यानी पूरी दुनिया को लीड करना। ये पाकिस्तान की तालीम के मकासद का एक अहम मकसद है कि हम अपने आने वाली नस्ल को इस काबिल बनाएं कि वो पूरी दुनिया को लीड कर सकें। आपको पता है दुनिया जो है आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है। दुनिया के जितने भी ममालिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, और वही ममालिक हैं जिनकी दुनिया में कोई से है, यानी दे आर द सुपर पावर्स। आप जितनी भी बड़े बड़े मुल्क ले लें जो सुपर पावर्स हैं, उनको अगर आप देखें तो वो सुपर पावर ऐसे नहीं है। उनकी तालीम, एजुकेशन सेक्टर में वो बहुत आगे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो बहुत आगे हैं। तो जो कौम साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे होगी, जो इकोनॉमिक्स में आगे होगी, जो एजुकेशन में आगे होगी, वही इस काबिल हो सकेगी कि पूरी दुनिया को लीड कर सके, यानी कि पूरी दुनिया की क़यादत कर सके। पूरी जो वो कहेंगे दुनिया वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो हमने भी, हमारी तालीम का भी मकसद ये है, एक मकसद ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं कि वो ना सिर्फ कौमी सतह पर क़यादत के काबिल हों, बल्कि आलमी सतह पर क़यादत के काबिल बन सके। उसके बाद से हुनरमंद अफरादी कुव्वत की फराहमी। ये भी तालीम का एक बहुत अहम मकसद है कि हुनरमंद अफरादी कुव्वत आपको फराहम की जाए। अफरादी कुव्वत कहते हैं किसी भी शोबे में काम करने वाले लोगों को। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अफरादी कुव्वत कौन होते हैं? हॉस्पिटल की अफरादी कुव्वत में डॉक्टर्स शामिल हैं, नर्सेज शामिल हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल है। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में अफरादी कुव्वत कौन होती है? एजुकेशन सेक्टर में अफरादी कुव्वत होती हैं आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, जो तालीमी पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं, वो तमाम लोग अफरादी कुव्वत में शामिल हैं।
تو تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہنرمند افرادی قوت فراہم کرنا، یعنی تعلیم ہی ہے جو ڈاکٹرز پیدا کرتی ہے، انجینئرز پیدا کرتی ہے، تعلیم ہی ہے جو وکیل پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، بزنس مین پیدا کرتی ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی اس ٹائم کاروبار زندگی چلانے کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں کے جو ماہر افراد ہیں وہ تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں. تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کے پاس پیشہ ورن پروفیشنل جو لوگ ہیں، ہیومن کیپٹل ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری. پھر ہے جی معاشی ترقی. اگین اٹس این انٹر کنیکٹڈ کانسیپٹ کہ جب آپ کے پاس ہنرمند افرادی قوت ہوگی تو آپ معاشی طور پر ترقی کریں گے. جب آپ کے پاس آپ کے ملک میں اپنے ڈاکٹرز ہوں گے، اپنے انجینئرز ہوں گے، اپنے ٹیچرز ہوں گے جو آپ نے اپنے نظام تعلیم سے پیدا کیے ہیں، تو آپ کا ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا. ان سب لوگوں کو روزگار ملے گا، وہ ان کو بھی روزگار ملے گا، پلس آپ کے معاشرے کی بھی اوور آل ترقی ہوگی، آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی. پڑھے لکھے لوگ ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس ہوں گے، پروفیشنل لوگ ہوں گے، تو آپ کی جو زندگی کے شعبہ جات ہیں اس میں آپ معاشی طور پر ترقی کریں گے. اس کے بعد ہے جی قومی وسائل سے استفادہ. ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیچرل وسائل سے نوازا ہے. ہمارا ملک اس معاملے میں بہت لکی ہے. ہمارے پاس بہت سے قدرتی وسائل ہیں جن کو ہم اپنے قومی وسائل کہتے ہیں. ہمارے پاس دریا ہیں، 5 دریا ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، بجلی کہہ رہی ہوں، گیس ہے، نیچرل گیس، ٹھیک ہے، تیل ہے، کوئلہ ہے، لوہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ہماری نیچرل ریسورسز ہیں. اب ہے تو ہمارے پاس سب کچھ، لیکن اب ہم نے ان سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ دیٹ از دا امپورٹنٹ کوسچن. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ہوں گے، وہی بات ہوگی، پڑھی لکھی افرادی قوت ہی نہیں ہوگی، تو ہم ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ ہم قومی وسائل سے استفادہ کریں. یعنی ہمارے پاس ایسے پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے جو ہمارے ان قومی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ہمیں سمجھائیں، طریقے بتائیں، تاکہ ہم ملک کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں. اس کے بعد ہے جی انفرادی اور اجتماعی آمدنی میں اضافہ. اچھا جی، تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، یعنی اوور آل پورے ملک کی اجتماعی سطح پر لوگوں کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جو خوشحالی ہے، جب ہم کہتے ہیں خوشحال پاکستان یا خوشحال گھرانہ، تو خوشحالی میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے آمدنی کا، اکنامکس کا بہت ہوتا ہے. کہ اگر آپ کی اکنامک کنڈیشن اچھی ہے، اگر آپ کے گھر میں اچھی آمدنی آ رہی ہے، تو آپ خوشحال کنسیڈر کیے جاتے ہیں، کیونکہ تب آپ کے پاس اپنی زندگی کی سہولیات پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس اچھی آمدنی ہوگی تو آپ اچھا کھائیں گے، آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، آپ اچھا پہنیں گے، آپ کا سوشل لائف بہتر ہوگی، آپ زندگی کی زیادہ سہولیات سے متعارف ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی آمدنی کم ہوگی تو ان تمام چیزوں میں آپ کی کمی ہو جائے گی. لہٰذا تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے کہ انفرادی سطح پر اور اوور آل اجتماعی سطح پر اجتماعی سطح پر آمدنی کو بڑھایا جائے. یعنی کہ ہنرمند افراد پیدا کیے جائیں، لوگوں کی صحت پہ، ان کی تعلیم پر خرچ کیا جائے، ہیومن کیپٹل میں اضافہ کیا جائے. لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو وہ لوگ انڈیویجولی بھی خوشحال ہوں گے اور پھر اوور آل ملک بھی خوشحال ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد جی لاسٹ پوائنٹ ہے پیشوں کے لیے تیاری. اگین اٹس دا سیم تھنگ، آلموسٹ دا سیم تھنگ، کہ تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے مختلف پیشوں کے لیے آپ کو تیار کرنا. یعنی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اس قابل بنا سکیں، ان اسٹوڈنٹس کو، کہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہ اپنے لیے کوئی اچھا روزگار تلاش کر سکیں یا کسی نہ کسی خاص پیشے سے منسلک ہو سکیں. جب آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسپائر کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر بننا، کچھ انجینئر بننا، کچھ لائر بننا، کچھ ٹیچر بننا، یعنی مختلف شعبوں سے، مختلف پیشوں سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ منسلک ہونا
چاہتے ہیں. تو بیسکلی تعلیم جو ہے اسی جو ایسپریشن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یعنی تعلیم جو ہے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہو کے انفرادی طور پر اپنا بھی روزگار حاصل کریں, اپنی آمدنی میں اضافہ کریں, اور اوور آل ملک و قوم کی ترقی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے جی اسٹوڈینٹس, آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. میں دوبارہ سے پوائنٹس کو ایک دفعہ ان کی ہیڈنگ بتا دیتی ہوں آپ کو. پاکستان کے نظام تعلیم کے عمومی مقاصد: اسلامی نظریہ حیات, نظریہ پاکستان, معرفت الہی, خلافت عرضی کی تیاری, اخلاقی اقدار کی اشاعت, تعمیر کردار, صحت مند اخلاقی ماحول, صلاحیتوں سے آگہی, تحقیق کا رجحان, قیادت عالم کے لیے تیاری, ہنرمند افرادی قوت کی فراہمی, معاشی ترقی, قومی وسائل سے استفادہ, انفرادی اور اجتماعی آمدنی میں اضافہ, اور پیشوں کے لیے تیاری. یہ وہ تمام مقاصد ہیں جو کہ پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں پائے جاتے ہیں. یعنی ہماری اب تک جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں بنی ہیں ان میں ان مقاصد کو مد نظر رکھا گیا ہے, اور اسی کے حساب سے جو ہے لائحہ عمل طے کیا گیا ہے کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا, ہمارا تدریسی طریقے کیا ہوں گے, ہمارے ٹیچرز کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا, ہمارا اسکولز کیسے ہوں گے, کالجز کیسے ہوں گے, یونیورسٹیز کیسی ہوں گی, کیا پڑھایا جائے گا, کیسے پڑھایا جائے. یعنی یہ تمام جو باقی جو لائحہ عمل ہے وہ انہی مقاصد کو مائنڈ میں رکھ کے طے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے مقاصد ہیں جو کہ اینی ویز یہ تو خیر عمومی مقاصد ہیں, خصوصی مقاصد جب ہم الگ سے پڑھیں گے ان کو اپنے پالیسیز کو, اس میں ہم ان کے خصوصی مقاصد بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. خصوصی مقاصد ایکچولی وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں, وہی والی بات میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. وقت اور حالات کے مطابق جو ہیں آپ کے خصوصی مقاصد چینج ہوتے ہیں. ملک کی جیسے پوری دنیا کی سیاسی حالات چینج ہوتے ہیں, دنیا کے اکنامیکل کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں, تو اس چینج کے ساتھ آپ کے خصوصی مقاصد بھی چینج ہوتے جاتے ہیں, لیکن عمومی مقاصد یہی رہیں گے. یعنی کہ یہ ایسے مقاصد ہیں جو کہ کبھی بھی ہم نے ختم نہیں کرنے, انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں ایک تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دوں, دس از این کوشچن کے حساب سے بتا دوں کہ دس از این امپورٹنٹ کوشچن. ٹھیک ہے, یہ آپ کا 10 مارکس کا اور میں بھی 12 مارکس کا ایک کوشچن ہوتا ہے جو آپ کے پیپرز میں آ جاتا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایز این امپورٹنٹ کوشچن ہی ڈیل کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے اس کی. اور ان پوائنٹس کو آپ نے اپنی بک سے بہت اچھی طریقے سے پڑھ لینا ہے. اس میں کوئی پوائنٹ ہو, کچھ ہو جو سمجھ نہ آیا ہو, کیونکہ میرے پاس اس ٹائم ورڈ ٹو ورڈ رکھا ہوا آپ کی بک والا ٹاپک نہیں ہے. آئی جسٹ ہیو دا پوائنٹس ود می وچ آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو. لیکن آئی ایم شیور بک میں بھی یہی ایکسپلینیشنز ہیں ان چیزوں کی. تو لیکن اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو مجھ سے مس ہو گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, تو آپ وہ کائنڈلی واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی کنفیوژن ہو, وہ بھی آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے. اور ابھی ہم انشاءاللہ اس چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد ہم ریویژن پہ آئیں گے, یا جو آپ کے ٹاپکس بیچ میں رہ گئے ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی, ویسے ٹاپک تو ایزی تھا, تو مجھے بھی پڑھانے میں ایزی لگا ہے, تو آپ کو پڑھنے میں بھی آئی ایم شیور ایزی ہی لگا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا, ایک اور اناؤنسمنٹ بھی میں آپ اس کے ساتھ کرتی جاؤں کہ اب سے آپ کا 3 days لیکچر ہوگا, لائک آن وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کا 3 days لیکچر ہوگا. تو اب میں جا رہی ہوں, تو پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.